बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा है। आज हमने देखा कि कल जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और तकरीबन 30 बिल जो है वो मंजूर कराए जाएंगे। आज इस हवाले से जो है वो जोहराना दिया गया। इत्तेहादी और गवर्नमेंट के लोग जो है वो इकट्ठे हो, और अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि इजलास हुकूमत ने मुलतवी कर दिया है। अब इस इजलास की मुलतवी होने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से ईवीएम के मामले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। साथ ही साथ अपने ही कुछ लोग जो हैं वो भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ये इजलास हुकूमत को क्यों मुलतवी करना पड़ा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये कहा कि काले कानून पर हुकूमत को अपने और इत्तेहादियों की जानिब से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मरियम नवाज ने भी इस पर बड़ी तनकीद की है। अब अंदरूनी कहानी है क्या, इस पर एहतशाम साहब के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा कि सानहे एपीएस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अदालत की जानिब से यह कहा गया कि रियासत ने वालिदैन को इंसाफ दिलाने और मुजरिमान को कटहरे में लाने के लिए क्या कहा। इतने साल गुजर गए, मुजरिमान का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म करे हम एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इस वक्त पीस नेगोशिएशन हो रही है तालिबान के साथ हुकूमत की, इस हवाले से भी अदालत की जानिब से बात की गई। जस्टिस काजी अमीन ने इस पर कहा गया मुजरिमान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी फौज है हमारे पास, किया हम सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जा रहे हैं, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान की से ये भी कहा गया कि लवाहिकीन से आप मिले और मुतालबात संजीदगी से सुने। इसके साथ साथ अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आज़म के दस्तखत के साथ 4 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के लिए ये अब कितना चैलेंजिंग होगा, हुकूमत क्या लवाहिकीन को मुतमईन कर पाएगी। जो सानहे एपीएस के जो शुहदा हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको 7 साल तकरीबन गुजरने के बाद भी मुतमईन नहीं कर पाई रियासत, तो अब क्या सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होगी। सारे मामले पर बात करेंगे और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से जनरल साहब से ही आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ 4 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत जो है वो दे दी है। सर, आपको क्या लगता है 4 हफ्ते में हुकूमत को लाएमल दे पाएगी अदालत को, और जो लवाहिकीन हैं, जो शोहदा हैं एपीएस के, उनके लवाहिकीन को मुतमईन कर पाएगी गवर्नमेंट? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी खुशाइंद है कि एक जमहूरी मुल्क के लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को जब समझा बुलाने के लिए तो बुला लिया और वो बड़े खुश उसलूबी से आ गए। ये तो काबिल तारीफ हैं बातें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये 4 हफ्ते शायद वक्त कुछ कम हो, लेकिन एक लिहाज से इतना कम भी नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर, और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट और इंक्वायरी कर ली है, रिकमेंडेशन दे दी है, फाइंडिंग्स तलाश कर ली है, वो सब कुछ मौजूद है। मेरा तो ख्याल था कि आज शायद प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं था, इतनी जल्दी उनको बुलाया गया कि वो जाके उनको बताते कि क्या कुछ हो चुका है सिलसिले में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ कि फौजी अदालतों ने इस सिलसिले में 6 लोगों को सजाए मौत सुनाई थी। बिल्कुल। 5 पर अमल दरामद हो गया, 1 पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ही में वो स्टे है, वो किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 4 आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं हुई इस बिना पर कि ये महसूस किया गया कि उन्होंने जिस तरीके से एक्शन किया वो दुरुस्त नहीं था, या कुताही की, या डिले हुआ, जो भी हुआ। उसके अलावा एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर कर लेता हूं कि बहुत सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। उनका जिक्र ज्यादा इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और इस किस्म के कानूनी जो है ना मसाइल सामने आ जाते हैं। लेकिन ये तमाम बातें तैयारी के साथ जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। शायद उनके स्टाफ को मौका नहीं मिला कि वो ये सारी बातें कर सकें, लेकिन अगर कोई नया जुडिशल कमीशन बनता है फिर तो 4 महीने कम है। लेकिन लवाहिकीन की जानिब से जनरल साहब जो मुतालबात सामने आ रहे हैं उसमें 8 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद हैं। देखिए, वो तो ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है कि देखें, लवाहिकीन तो जिनके लगते जिगर उनसे जुदा हुए हैं ना, उनको तो आप किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
اور وہ ان کے جو مطالبوں پر بڑے ہمدردانہ غور کرنا چاہیے، اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ نے کیوں آرمی چیف کو شامل کر لیا، کیوں ISI کو شامل کر لیا. ان کے جو جذبات ہیں وہ تو شاید آپ کی اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے، تو ان کو تو آپ نے آن بورڈ لینا ہی لینا ہے. اور یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بہاف پہ کوئی خون بہا دے دے یا خون بہا معاف کر دے، یہ انہی کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جو فوجی شہید ہوئے اس سلسلے میں فوج کا سربراہ یہ کہہ دے، وہ اب فیملیز کو سمجھا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. ایک بات لیکن میں چاہوں گا جی اس بات کی بھی انکوائری کی جائے کہ جو درجنوں کے حساب سے ملٹری کورٹس نے لوگوں کو سزائے موت دی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے دھڑا دھڑ ان کو رہا کر دیا تھا، اس پر بھی ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے کیا تھا، واقعی کوئی غلطی تھی. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی پروسیجرل غلطی تھی ملٹری کورٹس کی جو کہ ہو سکتی ہے صحیح، یا کوئی اور خامی تھی تو وہ واپس بھیجا جا سکتا تھا یا سول کورٹ میں بھیجا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو رہا ہی کر دیں. وہ بڑے ہائی پروفائل جیٹ بلیک لوگ تھے جو کہ چھوڑے گئے، تو اس پر بھی تو کوئی بات چیت ہونی چاہیے نا. صحیح، ٹھیک تو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور 4 ہفتے اگر تو اسی پرانی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات ہے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نئی جوڈیشل کمیشن وغیرہ بننا ہے پھر یہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے. احتشام صاحب یہ کتنا افسوسناک ہے کہ آج تقریباً 7 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم APS میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، جو بچے وہاں پر شہید ہوئے، ان کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اور آج بھی ریاست انہیں مطمئن نہیں کر پائی. اب وزیر اعظم کو اہل خانہ سے ملنے اور مطالبات سنجیدگی سے سننے، ان کا حل کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار مطمئن کر پائے گی گورنمنٹ؟ سونیا دیکھیں 2014 میں یہ APS کا واقعہ ہوتا ہے. 2014 میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ ہوتا ہے جس میں غالباً 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. اس کی بھی آج تک دیکھ لیں مقدمے چل رہے ہیں، کوئی رپورٹس نہیں. ذمہ دار جو تھے کیفر کردار تک پہنچانے کی بڑی باتیں کی گئی. دونوں واقعات PMLN کی حکومت میں ہوئے، اگرچہ KP کا واقعہ ہوا وہ تو وہاں تو PTI کی حکومت تھی. اب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جنرل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں یہ جتنا سوئفٹ ریاکشن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے کیا تھا، مجھے یاد ہے جنرل صاحب غالباً اس کے اگلے دن آرمی چیف ہمارے چلے گئے تھے یا ایک دن چھوڑ کے کابل گئے تھے، اور پھر جس طریقے سے ہمارا سارا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک سامنے آیا تھا، لوگوں کو پکڑا گیا، گرفتار اپنا پتہ لگوایا گیا کہ کس نے یہ کام کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. ایک تو یہ چیز طے ہو گئی. دوسرا جنرل صاحب آج جو حکومت کے لیے میرے خیال میں جو امبیرسنگ مومنٹس تھے وہ تھے جب اٹارنی جنرل فروغ نسیم صاحب سے عدالت نے پوچھا کہ جی کیا آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے جو اکتوبر کی ہماری رپورٹ ہے انکوائری کمیشن کی وہ آپ نے شیئر کی ہے. وہ دیکھیں اکتوبر کہاں پہ اور آج دیکھیں کتنا وقت گزر گیا، اتنا خاصا ٹائم گزر گیا. انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں یہ بات شیئر کی اس سے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا مطلب پھر بہتر یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو خود ہی یہاں بلا لیں. اور فوری طور پہ جو ریاکشن عدالت کا ہے کہ جی بلائیں 9:30 بجے، اچھی بات ہے. پرائم منسٹر کو بلایا گیا، گئے، وہ ہمارے عدالتی نظام کو دیکھیں، اپنی جمہوریت کو دیکھیں تو بہت اچھا فیصلہ طے ہوا. لیکن میرے خیال میں فروغ نسیم صاحب کو بتانا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں تیار ہو کے جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. چل صاحب جو 2 پہلے لوگ ڈھا کر رہے ہیں، ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب لوگوں کو تسلی دینا، سیٹسفائی کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. پچھلی حکومت کا کام تھا، ٹھیک ہے نہیں کیا، اب ان کی حکومت ہے. اب جس طریقے سے اتنے واقعات ہو چکے ہیں، عدالتی نظام ہمارا دیکھیں کتنی دیر سے لوگوں کو ملتا ہے، کیا کہتے ہیں، انصاف، اور کبھی ملتا ہی نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر جاتا ہے. ماڈل ٹاؤن لاہور کو بھی دیکھ لیں، اسی سال کا واقعہ اور یہ بھی واقعہ ہے. ایک چیز جو بار بار وہ کہی جا رہی ہے عدالت کی طرف سے کہ جی انٹیلیجنس فیلئر ہوا، سیکورٹی لیپس ہوا. آپ کے خیال میں یہ کہاں تھا؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں حالت جنگ میں تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے 2002 کے بعد، 2000 خاص طور پہ 7 کے بعد جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تو ایک وقت میں شہر میں ایک شہر میں 15 20 دھماکے بھی ہوتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بڑا مشکل تھا. یہ تو الحمدللہ ہمارے سیکورٹی اور فوج کے اداروں نے 2009 کا بڑا کامیاب آپریشن کیا سوات کا، جو آج بھی پڑھایا جاتا ہے جنرل صاحب انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں کہ کتنی زبردست طریقے سے کامیابی حاصل کی. اسی طرح سے ساؤتھ اور نارتھ ویسٹان میں ہم نے آپریشن کر کے یہ کام دکھایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی انسرجنسی میں لوگ مرتے بھی ہیں، پھر سامنے آتے رہتے ہیں. حکومت اور ریاست ہر وقت ان سے لڑتی رہتی ہے. آپ کو لگتا ہے جنرل صاحب یہ کوئی سیکورٹی لیپس تھا، واقعی تھا، کوئی کوتاہی بڑی ہوئی تھی، انٹیلیجنس نہیں پتہ لگ سکی کہ جی یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے دیوار پھانک کے آئیں گے اور ہمارے لوگوں کو، بچوں کو شہید کریں گے؟
یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوتا ہی ہے. بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جی نہیں یہ بالکل فول پروف تھا, اس کے باوجود یہ ہو گیا. کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول مل جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب جنگ ہو یا کوئی اس قسم کا کانفلکٹ ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اکھاڑے میں آپ کے دو باکسر ہوں اور جب آپ دو لگا دیں اور ایک جب آپ کو لگ جائے تو فوراً گیم روک کر کہا جائے کہ یہ آپ کو کیوں لگا ہے ذرا بتائیے, اس کی انکوائری کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ واقعہ اس میں بچے انوالو تھے, معصوم بچے انوالو تھے, اس لیے یہ بہت ہائی پروفائل ہو گیا. ورنہ لوگ تو شہید آپ کو پتہ ہے بہت ہوئے. تو اس لحاظ سے اس کے لیے اس کا ریئیکشن بھی زیادہ ہوا, اس کی سینسٹیوٹی بھی زیادہ ہے. تو لہذا اس کو ڈیفینڈ میں کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا. میں کہوں گا ضرور, اور یہ انکوائری اسی لیے ہوئی, اور وہ جوڈیشل انکوائری, ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ فوج انکوائری کرے. جوڈیشل انکوائری ہوئی جس میں باقاعدہ سب کے ساتھ سوال جواب ہوئے اور اس کی ریکمنڈیشن سامنے لے کر آئے. اس کے جو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے فائنڈنگ, اس کے مطابق میرے اطلاع کے مطابق جو فوج کے متعلق جو کچھ بھی تھا فوج نے من اس کے اوپر عمل کیا. صحیح. جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان کو انہوں نے فوری طور پہ سزائیں دی. ابھی تو باقی لوگ انکوائریاں کر رہے تھے اور فوج سزا دے کے ان کو گھر بھیج کے یا جس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ فارغ بھی ہو گئے. تو فوج تو بڑی تیزی سے. لیکن اس میں جنرل صاحب جو معذرت خان لہجہ ریاست کا تو نہیں کہوں گا, حکومت کا جو خاص طور پہ آج فواد چوہدری صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سیکورٹی لیبس کہیں, انٹیلیجنس فیلئر کہیں, وہ تو 9/11 میں بھی امریکہ جیسے ملک میں ہو گیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات کریں اور یہ بات واضح طور پہ لوگوں کو بتائیں کہ جی کتنا سوئفٹلی جنہوں نے کام دکھایا تھا ان کو کیفر کردار پر پہنچایا گیا, اور باقی جو تھوڑا بہت اس میں معاملہ ہے اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اگلے 4 ہفتوں میں, بجائے اس کے یہ کہنا. جی اسی لیے میں نے شروع میں ہی بتایا کہ کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی, کتنے فوجیوں کو سزائیں ہوئی, اور یہ بھی میں نے ایڈ کیا کہ اور بھی لوگ جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچائے گئے. لیکن ساتھ یہ سوال میں نے ضرور اٹھایا ہے کہ جو فوجی عدالتوں نے اور جو 20 لوگوں کو سزائیں دی تھی, سزائے موت دی تھی, اس کو جو چھوڑ دیا گیا ان کو, اس پر بھی تو کوئی انکوائری ہونی چاہیے, اس پر بھی کوئی ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا. انکوائریاں صرف ایک انسٹیٹیوشن کے لیے تو نہیں ہوتی یا ایک اس کے لیے نہیں ہوتی, انکوائریاں سب کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک کی ایفیشنسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر ارد گرد آپ نے بھی ذکر کیا ہے ہمارے اپنے عدالتی نظام کا, پھر اپنی پولیس, اپنی پروسیکیوشن, اپنے عدالتی نظام, اس کو بھی تو کوئی سنوارے نا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اپنی ٹائی ڈھیلی ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جی آپ جو نا اپنی ٹائی کو درست کریں. تو میرا خیال یہ سبھی کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, یہ جو APS کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا 2014 کے اندر جہاں ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا, ظاہر ہے پوری قوم آج بھی اس واقعے کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے, اور اس کی براہ راست ذمہ داری ہم نے دیکھا کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی. اب یہ جو مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آج جسٹس قاضی امین نے بھی اس پر بات کی اور کہا کہ آپ مجرمان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے ہیں. ہمارا ملک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہمارے پاس ہے. تو یہ جو سر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات سے ملک کی یا ریاست کی رٹ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں آپ؟ جی, میرا خیال بہت ویلڈ سوال تھا ان کا, لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگا کہ صحیح تیاری نہیں تھی, جواب نہیں دیا گیا. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا پہلو ہے اخلاقی اور قانونی, اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں, سیاسی پہلو کو بھی چھوڑتا ہوں. میں پیورلی فوجی پہلو سے پہلے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. آج تک ملٹری ہسٹری کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جیتنے والی فوج یہ اصرار کرے کہ جب تک میں ہارنے والے کا آخری بندہ نہ مار دوں میں بات نہیں کروں گا. آج تک نہیں ہوا. مطلب UK نے بھی IRA سے بات کی, فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو ہرا کر الائیڈ نے ان سے بات کی, سیکنڈ ورلڈ وار میں ابھی امریکہ بات چیت کر کے یہاں سے چلا گیا. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے میری بہن میرے بھائی کہ جیتنے والا ہارنے والے سے آخرکار بات چیت کر کے, تاکہ زیرو آگے یہ جو جنگ ختم ہو جائے, زیرو ہو جائے اور امن بحال ہو جائے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, جب آپ کی 10 لوگوں سے لڑائی ہو اور اس میں سے 3 یا 4 بات چیت پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ان 4 کو آپ باتوں میں لگائیں اور باقی صاحب کے ساتھ لڑائی کریں. کاش کے سپریم کورٹ میں آج یہ 2 باتیں کوئی ان کو بتا دیتا. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ہائی پروفائل ان میں ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے یہ APS جیسے معاملات کی وہ پلاننگ کی ہے,
ان کو میرا خیال ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے, ان کو کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر فٹ سولجرز ہیں, مس گائیڈڈ لوگ ہیں, کوئی اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے, ایسے لوگوں کو تو معاف کیا نہیں کرنا چاہیے. جنرل صاحب دو چیزوں پہ میں چاہوں گا کامنٹ کیجئے گا. ایک تو جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایک گلوبل ٹیررسٹ لسٹ میں ان لوگوں کا نام ہے ٹی ٹی پی والوں کا, اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے میرا خیال ہے, لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ریاست کے اوپر ڈکلیئر کی ہوئی ہے, وار آن پاکستانی اسٹیٹ ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اور پھر جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین کو نہیں مانتے, حکومت کہتی ہے جی جب تک آئین کو نہیں مانیں گے سرنڈر نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں جی سرنڈر بھی نہیں کریں گے, پہلے 500 بندے ہمارے ہارڈنڈ کرمنل بھی شامل ہیں ان کو چھوڑیں. تو سوال میرا آپ سے کہ کیا ان حالات میں اگر بات چیت ہو, اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان جو ہے نا وہ بات چیت کروا رہے ہیں, 6 دور پہلے ہوئے, 6 دفعہ مذاکرات ہوئے ان کے, یہ 7واں دور ہو رہا ہے, یہ 7واں دور افغانستان میں ہو رہا ہے, اور وہ سراج الدین حقانی جو ہے نا وہ اس میں جس کو کہنا چاہیے بروکر کر رہے ہیں, اور وہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اپنے طالبان کہ اگر یہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹیں گے ٹی ٹی پی والے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایلیجنس دیے ہوئے, وہ تو دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ بالکل, پہلے بات تو یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. افغان طالبان اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے لگاتار, اور ان کے پیچھے نہ امریکہ تھا, نہ را تھی, نہ سی اے تھی, وہ انڈیپینڈنٹ اپنے کام کر رہے تھے. یہ لوگ جو تھے یہ پاکستان پر چھوڑے ہوئے لوگ تھے, باقاعدہ ان کے پیچھے را تھی, باقاعدہ سی آئی اے تھی, این ڈی ایس تھی, وہاں سے پلاننگ کر کے یہ ہمارے اوپر چھوڑے جاتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ تو ہاں ان کی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں, ایک ہی قبیلے کے ہو سکتے ہیں, ایک علاقے کے ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کی کسی وقت میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات اس کو تو میں الگ کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا, تو پھر تو بڑے مذاکرات ہوئے ہیں, اور یہ ابھی مذاکرات مختلف پولیٹیکل مذاکرات بھی ہوتے ہیں, سب یہ کبھی سرنڈر نہیں. ٹی ایل پی کی بات بھی ہم بعد میں کر لیں گے. ہمیشہ جیتنے والے جو ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں ہارنے والوں کے ساتھ. اب یہ ہے دو باتیں. نمبر ایک کہ یہ پہلے بھی ہوئے ہیں اور ناکام ہو گئے تھے. پہلے بھائی ان کے پیچھے ناکام کرنے والی قوتیں موجود تھیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اس وقت ان کے پیچھے کامیاب کرنے والی قوت موجود ہے, اور وہ بات کر کیوں رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہاں پر افغان طالبان کی طرف سے ان کو کلیئر انڈیا دے دیا گیا کہ اب ہم آپ کو یہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے افغانستان کی. اور دوسری بات یہاں پر پاکستانی فوج نے مار مار کے ان کا بھرکس نکال لیا ہے, وہ نہایت کمزوری کی حالت میں. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پچھلے 2 مہینوں میں تو انہوں نے بڑی وارداتیں کی ہیں. بالکل کی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے رہا سا اپنا تمام بارود پچھلے 2 مہینوں میں اس لیے خرچ کیا تاکہ وہ ایک امپریشن دیں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا, کہ بھی ہم ایک زورور لوگ ہیں, اور حالانکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ کمزوری کی حالت میں ہے, وہ ڈیفیٹڈ ہیں, ان کو وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی ہے. بات چیت وہ ان کے کہنے پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود رہیں, وہ ہمیں ہینڈ اوور بھی نہیں کرنا چاہتے ایز اے کرمنل بیکاز آف سم نیکسس. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات چیت ہی آگے چلنے کا صحیح طریقہ ہے. بالکل درست طریقے سے پاکستانی حکومت کر رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ کن کو ہم معاف کر سکتے ہیں, کن کو نہیں کر سکتے. خیال کرنا پڑے گا, فرق کرنا پڑے گا کہ کن لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں, کن لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. ایک بات مجھے اور کہنے دیں, اور وہ گارنٹی کی ہے. وہاں کی گارنٹی تو افغان طالبان دیں گے کہ جی زمین وہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہاں کی گارنٹی ان کے قبائل دیں گے جن کو واپس کریں گے 5-5, 10-10 آدمی کے, جی وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے. باقیوں کی گارنٹی کچھ شہروں وغیرہ میں ہوگی. جنرل صاحب وقت میں ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے گا. جنرل صاحب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلح جتھے جب اس طرح سے ریاست کو بلیک میل کریں, اپنے مطالبات بنوائیں, اور کہتے ہیں یہ ٹی ایل پی نے بھی یہی کیا, یہ بھی یہی کر رہے ہیں. سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں ہمارے سے پابندی اٹھائیں, ایم کیو ایم والے لندن میں جو تباہی پھرتے رہے بیٹھ کے وہاں پہ کراچی میں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں ریاست کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ملک کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ریاست کو ہر جتھے کے ساتھ, ہر گروہ کے ساتھ اس کی نوعیت کے حساب سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب ایک ہی چیز قسم کے لوگ نہیں ہیں, یہ الگ الگ لوگ ہیں, ان کے الگ الگ ان کے پیچھے معاملات ہیں. تو میرا خیال اس کو ایک ہی اس میں بند کر دینا جی, چونکہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو لہذا مجھ سے بھی بات کریں. یہ ایک فضول سی بات ہے, اور ایسی کسی نے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। इस पर बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि इत्तहादियों की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि हमें ईवीएम के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर अपने ही लोग जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। तो क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्या मामला है, अंदरूनी कहानी ज़रा बताएं ना। देखिए सोनिया, जो मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, इसमें जो बड़ी बात पता चल के सामने आई वो ये है कि बाकायदा को होमवर्क नहीं किया गया। अच्छा। रात को 11 बजे के करीब जो है ना नोटिफिकेशन आता है प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से कि जी इजलास होगा आज। वैसे तो बड़े दिनों से हुकूमत कह रही है कि 30 बिल जो है ना अप्रूव कराने हैं, जिसमें 3 बड़े बिल, ये ईवीएम मशीन का मामला, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देना, नायब ऑर्डिनेंस को इम्प्रूवमेंट उसमें जो लानी है, अमेंडमेंट करनी है, ये 3 चीज़ें थी। अभी 2 दिन पहले, बल्कि कल ही आपने देखा कि नेशनल असम्बली में 2 बिल जिस तरीके से हुकूमत की सुबकी हुई है, वो 104 इनके लोग थे और 117 दूसरी तरफ थे। असल बात यह है कि हुकूमत जो है ना वो कहा जा रहा है कि जो इनकी अपनी इंटेलिजेंस थी वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। इनका ये ख्याल था कि अपोजिशन के लोग नहीं आएंगे, लेकिन शहबाज साहब ने और बिलावल ने कल अपने लोगों को बुला के एक एक बंदा मार्क किया कि आप मौजूद होंगे। चीफ व्हिप साहब जो हैं आमिर डोगर साहब पीटीआई के, कहा जा रहा है कि वो फर्दन लोगों से रब्ता नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं सोनिया के मुल्क से बाहर हैं पीटीआई के, कोई बीमार है, कोई शहर से बाहर है। और फिर जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम के और पीएमएलक्यू के, उनके लोग भी नाराज़ हैं। पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी बातें नहीं मानी गई और कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, तो वो एक सिग्नल मैसेज उनकी तरफ से ये था कि जी हम पूरे नहीं हैं। लेकिन सवाल लोग यही कर रहे हैं कि जी मुशावरत नहीं की गई, होमवर्क नहीं किया गया, नतीजतन हुकूमत को इतनी एम्बैरसमेंट हुई। और आज देख लें जिस तरीके से बिलावल भुट्टो भी और शहबाज साहब ने सख्त बयान दिए, बल्कि यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है 2 बिल जो कल हुकूमत नहीं पास करवा सकी अपने, इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, इनकी अददी अक्सरियत कम होती चली जा रही है। तो अहम बात सोनिया ये है कि एक मरतबा फिर वो लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न लिया, इजलास मुलतवी करके, दोबारा कब होगा, कितने लोग। आपको याद होगा कि जब फेटफ के मामले में सोनिया जो पास होना था फेटफ का लॉ, उसमें टोटल बंदे बनते हैं नेशनल असम्बली और सेनेट में 442, 442 का हाउस बनता है। और हमेशा कहा जा रहा है, मुझे आज बताया गया कि 10 से 12 लोग होते हैं। पिछली दफा आपने देखा कि वो अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई थी, तो हुकूमत को आसानी हुई थी बिल पास करवाने में। इस दफा दोनों तरफ से जिसको कहते हैं कि बड़े पक्के पांव रख के वो आए थे कि नहीं मिल देना, कल उन्होंने सबूत भी दे दिया नेशनल असम्बली में 2 बिल रिजेक्ट करवा के। और आज ये सारी दिन ये बहस होती रही कि हुकूमत के बंदे कहाँ थे, चीफ व्हिप कहाँ थे, इत्तेहादी नाराज हैं। और बाय द वे परवेज खटक साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात आ गए ईवीएम मशीन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट हुई। अब कहा जाता है कि जी बड़ा सोच समझ करके एजेंसियों को एतमाद में लेके पूछा जाएगा कि हमारे बंदे पूरे हैं। और मेरी तलाश ये है कि चंद दिन में 2-3-4 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदा एक डिनर पे लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे और बाकायदा बिठा के इंश्योर करेंगे कि सुबह ये पार्लियामेंट में मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट शमीमुर रहमान मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शमीमुर रहमान मलिक साहब, ये जो ईवीएम पर खासकर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, अपोजिशन जमातें इसको काला कानून कह रही हैं, अपने ही लोग इत्तेहादी आज उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हमारे ही प्रोग्राम में एतजाज एहसन साहब ये कह रहे थे कि हमने भी ईवीएम के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। सर, तो आपको क्या लगता है ये ईवीएम पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया जा रहा है ये दुरुस्त है? जी, सबसे पहले तो सुनिए, मैं साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हूँ। जहाँ तक ईवीएम सिस्टम की बात है, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में हमने वो करवाए हैं। अच्छा। और उसमें हमारा एक वो बड़ा इलेक्शन होता है, उसके अंदर सक्सेसफुली मेरे ख्याल पिछले 4 साल से हम मुसलसल ये जो इलेक्शन है वो करवा रहे हैं। और उसमें हम एक हमने थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात, लोगों ने पहले भी कहा कि ये जब रिजल्ट आएगा तो कैसे पता लगेगा इसमें कोई, उसमें फिर हमने ये भी किया है कि जब आप वोट कास्ट करते हैं तो उसके बाद एक हार्ड कॉपी भी आपके पास आ जाती है और वो भी आप कास्ट कर देते हैं। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए तो वो फिर एक हार्ड कॉपीज की शक्ल में भी वोट मौजूद होते हैं। तो वो इसलिए हमारे पास वहाँ पे जो सिस्टम है ये बड़ी सक्सेसफुली चला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो वहाँ शायद ये मुमकिन ना हो कि हर वोट जो है उसका एक प्रिंट आउट निकले और वो फिर वहाँ पे भी डले। मेरा ख्याल है कि इसमें इस प्रोसीजर पर तो कोई इतनी शायद रिजर्वेशंस ना हो, चूंकि ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक में चल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये कहा गया और अपोजिशन का जो एक वैलिड इस पे एतराज़ था
کہ اگر آپ یہ کہیں گے گورنمنٹ وہ مشینز خریدے گی, گورنمنٹ ہی وہ ایک سسٹم انسٹال کرے گی, وائی ناٹ الیکشن کمیشن. بنیادی طور پہ مسئلہ یہاں پہ آیا, آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دیتے, الیکشن کمیشن وہ مشینز خریدتے اور وہ سارا سسٹم جو انسٹال کرتے. ملک صاحب, حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن گیا ہے, الیکشن کمیشن کو تو اب ڈس بین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سارے وزراء بول رہے ہوتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں جی نو کانفیڈنس کر دیا ہم نے ان کے اوپر, تو وہ اب اعتماد کا بھی ایک مسئلہ ہے نا. کیا دیکھیے یہ جو سارا نو کانفیڈنس ہے ساری دنیا میں یہ اپوزیشن کرتی ہے, یہ پہلی بار ہے کہ گورنمنٹ نو پہ کر رہی ہے. بنیادی طور پہ گورنمنٹ کو تو ہاؤس چلانا ہوتا ہے, گورنمنٹ تو بلکہ چاہتی ہی نہیں کہ کسی ادارے پہ نو کانفیڈنس ہو, گورنمنٹ نے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا اس گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا یہ مسئلہ رہا کہ کبھی بھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اس طرح صحیح ہوئی نہیں, اس طرح کوشش کی نہیں گئی جس طرح کی جانی چاہیے تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارا انٹیلیجنسیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو کہیں پہ جا کے یہ جو ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ یو بلیم آل دی اپوزیشن فار ڈفرنٹ تھنگز, یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کا ہی کام ہے. معاملے کو دیکھ لیں, اپوزیشن کو تو متعدد بار گورنمنٹ نے بلایا اور پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل نظام ہے تو آپ لے آئیں, لیکن اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ آج شہباز شریف کہہ رہی ہے تو کالا قانون ہے. اب دیکھیے نا یہ اس کا ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے. یہ ساری اگر آج سے 2 سال پہلے ہوتا تو اور بات تھی. اب دیکھیں ایک پولیٹیسائز ماحول بن گیا, اب الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے, کوئی سمجھتا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہوگا, کچھ کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہوگا. اب تو ایک بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گورنمنٹ نے بھی وہ کام کرنے شروع کر دی ہیں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں جو کام بہرحال سارے 5 سال ویسے ہونے چاہیے. تو یہ ایک ماحول چونکہ اب پولیٹیسائز ہو گیا تو اب تو بالکل اب ٹھیک. وزیر اعظم نے آج بھی سرکار کے دھاندلی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہی ایک سسٹم ہے دھاندلی ختم کرنے کا؟ جی بالکل, سسٹم بالکل یہی ہے, اس پہ مجھے کوئی میں نہیں سمجھتا. دوسری بات ہے ساری دنیا میں سکسیسفلی چل رہا ہے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے, جو موڈیلٹیز ہیں, جو اس کا موڈ ہے, جو اس کا پروسیس ہے, کس طرح سے لانا ہے. آپ کو دیکھیے کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے, ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس کی فضا. دیکھیے پاکستان میں ایک آئین بھی بنا تھا, سارے متفق ہوئے, اس کے بعد امینڈمنٹس ہوئی ہیں آئین میں, اس میں بھی لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق سے یہ کام کیا, تو یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اتنی ہی اس حالت پہ آ گئی ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے, یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ ہمارے بار کے الیکشن کی جس طرح آپ نے شروع میں بات کی, ہمارے بار کے الیکشن آپ دیکھیں, ہم ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, اگر ایون جنگ بھی ہو تو الیکشن ہو جاتا ہے, لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد تمام پارٹیز جو ہیں وہ لوگ جو بلکہ رادر جو کینڈیڈیٹ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے وہ کنگریچولیٹ کرتا ہے ٹو دی وننگ کینڈیڈیٹ. یہ پاکستان میں ہی ہم رہ رہے ہیں, تو یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. کاش ہماری پالیٹکس میں بھی, قومی پالیٹکس میں بھی ملک صاحب ایسے ہی ہو. دیکھیں اب جس طریقے سے اتنا واضح طور پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل بھی پرسوں بھی بات کی گئی کہ جی شہباز شریف صاحب سے نہیں ملنا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے, اس لیے کہ ان کو ہاتھ ملانا پڑے گا. وہاں ساری پارٹیاں تھیں, آرمی چیف, انٹیلیجنس کے سربراہ بھی تھے, نہیں گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ میں اگر ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ووٹ بینک خراب ہوگا, پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا اس کو زد پہنچے گی. اب کہیں نہ کہیں تو بھائی جس طرح آپ جیت کے آئے اس طرح وہ لے جیت کے آئے, آپ اپنا مدعا, اپنا نقطہ نظر بھلے جو ہے نا وہی رکھیں کہ جی آپ پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور عدالتوں میں کیس لے جائیں جب تک ثابت نہیں ہوتا, لیکن ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں مل کے بیٹھ کے اتفاق رائے سے سیاست کرنے کے لیے بات وہ سامنے نہیں آ رہی. نتیجتاً یہ ہے کہ جی جو بات حکومت کرتی ہے اپوزیشن کہتی تھی, پہلے تو آپ نے دیکھا ملک صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی, کچھ بھی ہو جب ہم نے بات نہیں کرنی. جب وہ دیکھتے ہیں بات کرنے کی بات ہوتی ہے, بلایا جاتا ہے اسپیکر صاحب تو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, پھر شرائط لے کے آتے ہیں. اور پھر ایک دیکھنا حکومت کی اس بات پہ کہ جی اوورسیز پاکستانی جو 80 لاکھ کے قریب ہیں, اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ان کے سپورٹر ہیں سارے, وہ ان کو لگ رہا ہے, کئی لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے تو وہی سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, لہٰذا وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے ووٹ دینا چاہیے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیے فرض کیجیے آپ بطور وزیر اعظم تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا الٹیمیٹلی کہ مجھے تمام اداروں پر اعتماد ہے
اور آپ سارے کام خود نہیں کر سکتے. فرض کیجئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چور ہے, آپ نے اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. اگر عدالتوں کے فیصلے سے پہلے آپ ان کو بلانا چھوڑ دیں گے, ان سے بات کرنا چھوڑ دیں گے, تو یہ تو پری کنوکشن کر دی نا آپ نے تو ابھی سے ان کو سزا دے دی. پھر آپ کو جب تک عدالتیں ان کو ثابت نہیں کریں اس وقت تک تو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہیں. اور تمام انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ کے طور پہ آپ نے تمام انسٹیٹیوشن کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے اور ان کو ان کے سفیر میں بھی رکھنا ہے, اور رادر آپ نے کہنا ہے کہ کوئی بھی اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے سفیر سے باہر نہ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بسد احترام ہمارے وزیر اعظم ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ان کو آپس میں بٹھانا پڑے گا, اور ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے لوگوں کو بٹھانے کی, یہ اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اسموتھ رننگ جو ہے یہ بھی اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ہم نے لیکن یہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے گورنمنٹ خود مطلب جو ہے وہ کوشش نہیں کرتی اس کو چلانے کی, اور آپ نے دیکھا کہ اس میں انٹرونشنز دوسرے لوگوں کی ہوئی مختلف معاملات میں. پھر جا کے پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. بہن مختصر بریک لیتے ہیں, بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. شمیم الرحمان ملک صاحب, آج سانحہ اے پی ایس کے معاملے پر پرائم منسٹر جو ہے وہ عدالتی حکم پر سپریم کورٹ پیش ہوئے, اور اس سارے معاملے پر عدالت نے پیش رفت رپورٹ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ 4 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, لیگل پوائنٹ آف ویو اگر آپ سے لیں تو یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو بھی ہدایات ہیں سپریم کورٹ کی رہی ہیں, جو ان کمیشن بنا اس پہ ہم نے منوال عمل کیا, مکمل طور پر عمل کیا, اور انہوں نے کہا میں اس کی ایک ایک لائن مجھے پتا ہے اور میں نے اس پہ عمل ہم نے کر دی ہے. ان کا تو موقف یہ, جو کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا یا جو بھی کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, ان کی تسلی اس پہ نہیں ہے. لہٰذا جب پرائم منسٹر صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے اب یہ کہا کہ پھر آپ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے اس کی آپ ڈیٹیلڈ رپورٹ بنائیں اور پرائم منسٹر صاحب سگنیچرز کریں. اب پرائم منسٹر کے سگنیچرز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر اپنے سگنیچرز کے ساتھ کوئی رپورٹ دے دیں گے اور اس کے بعد کورٹ یہ کہے گی کہ آپ نے یہ کام آپ نے کیا ایسے کرا, ہماری ججمنٹ میں تو اس طرح تھا کہ اس طرح آپ نے کرنا تھا, تو وہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو. اور جو بلانے کی وجہ انہوں نے بتائی, انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے بے شمار دفعہ یہ دی ہیں ڈائریکشنز, لیکن وہ ڈائریکشنز اوبے نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کو بلانا پڑا ہے آج. تو ان کا وہاں پہ آنا, اور وہ بڑی حیرت کی بات تھی, وہ بھی اچھا ہوا کہ وہ ودن جتنے ٹائم میں کہا تھا کورٹ نے اتنے کورٹ میں وہ آ بھی گئے, اٹ واز اے گڈ جیسچر. لیکن وہ جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹائل ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جج صاحب مجھے بھی سنیں, جج صاحب آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے سنیں ضرور. وہ جو ان کا ایک سٹائل تھا, اس سے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا آج, کہ بجائے اس کے کہ پہلے تو آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز میں پرائم منسٹر کو جب بلایا گیا تو وہی ایشو بن جاتا تھا. پرائم منسٹر صاحب ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو لواحقین ہیں, بچوں کے والدین ہیں اور رشتہ دار ہیں جو کیس پہ گئے ہوئے ہیں, جن کا گراؤس ہے, جن کو تکلیف ہے, اور واقعی اس حوالے سے ہر پاکستانی کو تکلیف ہے جتنا دوناک یہ واقعہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی جو بات طے ہو گئی ہے کہ جو ڈائریکٹلی لوگ انوالو تھے ان کو تو چن کے ختم کیا گیا, مارا گیا, ایک آدھ کے سوا کوئی بھی نہیں. اب آپ کے خیال میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی, اور اپنے شیخ رشید صاحب نے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی جو بھی چھوٹے سے بڑا آدمی ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آئی جی بھی آئے, اس میں کور کمانڈر بھی آئے, فلانا بھی آئے, گورنر بھی آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی بات وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے اٹارنی جنرل سے پوچھا, اور انہوں نے کہا یہ اخلاقی ذمہ داری تھی سب کی جن کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. بہرحال سپریم کورٹ نے آپ یہی بات لکھ کر دیں. لیکن آپ دیکھیے جو سب سے اہم بات تھی وہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس میں جو چھوٹے لوگ ہیں, جو وہاں پہ پیونز ہیں, جو وہاں پہ چوکیداری کر رہے ہیں, جب آپ ان کے خلاف پروسیڈنگز کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس ذمہ دار تھے سارے سسٹم کے, جنہوں نے اس کو, جن کی نیگلیجنس ہے یا جن کا بنیادی طور پہ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو آل دیٹ وچ واز ناٹ ڈن, تو جب تک ہم ان کو نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو پھر کل کو وہ واقعات ریپیٹ ہوں گے. بنیادی طور پہ جو ایک لا ہے سم ٹائمز یہ ایک پریونٹیو میئر کے طور پر بھی اس کام کرتا ہے, اور جب آپ کسی کو پنش کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ صرف اس کی پنش کریں, بنیادی طور پہ آپ میسج ٹو دی سوسائٹی دے رہے ہیں کہ کوئی اور بھی شخص اس کو وائلیٹ کرے گا, کل کو لا کو اوبے نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا بڑا وہ جس طرح احتشام صاحب نے کہا کہ واقعہ تھا, اس واقعے کے اوپر
वाकई एक ज़बरदस्त किस्म की इंक्वायरी, और ज़बरदस्त सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उस इंक्वायरी के नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आए, जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आइंदा कोई जो जिम्मेदार शख्स हैं जो सिक्योरिटी के, उनको पता हो कि अगर हमारी तरफ से कोई लैप्स होगा तो हमारे खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि जिसका हमारे पास कोई और जवाब और इंतहाई अफसोसनाक एक अलमिया आप कह लें कि आज 7 साल के बाद भी लवाहिकीन जो हैं वो मुतमईन नहीं है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि जस्टिस काजी अमीन की जानिब से भी जो कलअदम TTP है उसके साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई। इस पर पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि कलअदम TTP को माफी के मामले पर अवामी रेफरेंडम होना चाहिए, आइन के आर्टिकल 48 का उन्होंने हवाला दिया। तो सर ये होना चाहिए ये जो कलअदम TTP के साथ मामलात हैं? देखिए, इसमें भी फिर वही मसला है कि अगर आप किसी भी एक ऐसी जिसको आपने कलअदम डिक्लेयर किया हुआ है, जब आप उसको लिस्ट निकालेंगे और विदाउट ड्यू प्रोसेस निकालेंगे और आपके पास कोई उसकी एविडेंस नहीं होगी। देखिए, जब आप किसी को कलअदम करार दे देते हैं, आप उसने निकाले तो आपको एक एविडेंस आती है कि इतने साल हमने इनको देखा, इन्होंने अब जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट है, या हमने इनको ऑब्जर्व किया, या इनकी अब ये एक्टिविटीज अच्छी शुरू हो गई हैं, दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए, उन्हें बताया जाए एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, माजूद के उनका वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शमीम रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।